Subscribe our channel to get notifications and updates of our latest videos. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे इमली के बारे में। इमली में छुपे ऐसे राज जिनसे अभी तक आप वाकिफ़ नहीं हैं। हम इमली के तमाम अद्वियाती अफ़ाल व ख़वास और इसे किन किन अमराज को रफ़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसमें पाए जाने वाले तमाम केमिकल इंग्रेडिएंट्स के बारे में आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या केमिकल अज्जा पाए जाते हैं, वो किस तरह से जिस्म पर असरअंदाज होते हैं। इमली की मिकदार खुराक कितनी इस्तेमाल करनी चाहिए, इमली को किन लोगों को इस्तेमाल करवाया जा सकता है, कौन से लोग इमली को न इस्तेमाल करें, ये तमाम चीज़ें हम अपने आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेक्चर को आखिर तक देखिए ताकि आप इमली के तमाम अफ़ाल व ख़वास और इसकी तमाम प्रॉपर्टी से वाक़फ़ियत हासिल कर सकें। इसे उर्दू ज़ुबान में इमली कहा जाता है, इंग्लिश ज़ुबान में तमरिन, लातीनी ज़ुबान में तमरिंदस इंडिका, फ़ारसी और अरबी ज़ुबान में इसे तिमर हिंदी कहा जाता है, जबकि पंजाबी और हिंदी ज़ुबान में इसे इमली या इमली ही कहा जाता है। इसका पौधा ऊंचा और इस पर लंबा अरसा तक फल लगता है, यानी इसकी फली ही इसका फल होता है। इसकी फली जो कि 3 से 7 इंच तक लंबी और 1 इंच तक मोटी होती है, उसके अंदर से गूदा हासिल किया जाता है। ये गूदा ताज़ा हालत में सुर्खी माइल भूरा, जबकि थोड़ा पुराना हो जाए तो स्याही माइल भूरा हो जाता है। फली में इसके गूदे के साथ बहुत सारी जड़ें भी पाई जाती हैं। इसका बीज भी मौजूद होता है। ज़्यादातर जो दवाओं में इसके हिस्से इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें इमली का गूदा, इमली के दरख्त के पत्ते, इमली के दरख्त की छाल और इमली के बीज का मग़ज़ बतौर दवा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसका जो आम इस्तेमाल है या घरों में जो अमूमन इसे इस्तेमाल किया जाता है वो इसका गूदा इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मार्केट में आम जनरल स्टोर्स पर बआसानी दस्तयाब होता है। घरेलू ख़वातीन इसके इस्तेमाल से बखूबी वाकिफ़ हैं कि वो हामला ख़वातीन की के और मतली को रफ़ा करने के लिए इसे इस्तेमाल करती हैं। बहुत सारे खानों को खुद जायका बनाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की चटनियाँ ऐसे तैयार करती हैं। इमली से शरबत बनाकर इस्तेमाल किया जाता है। तो अमूमन इमली के जो आम अफ़ाल व ख़वास हैं उनसे लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन इसमें पाए जाने वाले जो केमिकल इंग्रेडिएंट्स हैं या जो इसके अद्वियाती अफ़ाल व ख़वास है वो हम तफसील से उन पर बात कर लेते हैं। इमली का जायका तुर्श, हल्की इसमें मिठास भी मौजूद होती है, जबकि इसका मिजाज सर्द खुश्क होता है। इसके गूदे का मिजाज सर्द खुश्क सर्द दर्जा अव्वल और खुश्क दर्जा दोम में, जबकि इमली के बीजों से हासिल होने वाले मग़ज़ का मिजाज सर्द दर्जा दोम में और खुश्क दर्जा सोम में होता है। इमली के अद्वियाती अफ़ाल व ख़वास यानी इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस की बात की जाए तो इमली में बहुत सारे अद्वियाती अफ़ाल व ख़वास पाए जाते हैं, जैसा कि इमली अमराज़ सुफ़रावी को रफ़ा करने के लिए इसमें सिफ़ात मौजूद हैं। जिस्म से सुफ़रा की ज़्यादती को कम करने की सिफ़ात इसमें मौजूद हैं। जिस्म की हद से बढ़ी हुई गर्मी को एतदाल पर लाने और प्यास की शिद्दत को कम करने या मुतदिल करने की सिफ़ात इमली में मौजूद हैं। फिर इमली भूख को बढ़ाने और जिस्म से रेह का ख़त्मा यानी गैस्ट्रिक को रफ़ा करने के लिए इसमें प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। ये मतली और के की कैफियत को रफ़ा करने के लिए ख़ास तौर पर इस्तेमाल की जाती है और आम घरों में इस्तेमाल की जाती है, जबकि इसका गूदा भूख की कमी को रफ़ा करने के लिए यानी मैदा को तक़वियत पहुँचाकर भूख की कमी को दूर करने के लिए और जिस्म की हद से बढ़ी हुई गर्मी को एतदाल पर लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जबकि इमली के बीजों से हासिल होने वाला जो इसका मग़ज़ है वो उसमें जो प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं उनमें ये मर्दों के अमराज जैसा कि जरियान और एहतलाम को रफ़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। औरतों में ख़ास तौर पर लेकोरिया के मर्ज़ को रफ़ा करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। मुफरद हालत में या दीगर अद्वियात के साथ मिलाकर इसे इस्तेमाल किया जाता है। जबकि खूनी बवासीर यानी ब्लीडिंग पाइल्स या हेमोराइड ब्लीडिंग में भी इमली के मग़ज़ को इस्तेमाल किया जाता है और ये बहते हुए खून को रोक देता है। इसके अलावा इसमें मुमसिक प्रॉपर्टीज़ भी मौजूद हैं। इसके हमने जो अभी अद्वियाती अफ़ाल व ख़वास की बात की, इसके गूदे की भी और इसके मग़ज़ की भी, तो इन अद्वियाती अफ़ाल व ख़वास की बिना पर इसे बहुत सारे अमराज को रफ़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि इमली का गूदा इसहाल को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, खूनी पैचेस को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पेशाब में अगर सोजिश हो या जलन हो तो उसको कम करने के लिए और रफ़ा करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जिगर में अगर वरम पैदा हो जाए, सोजिश पैदा हो जाए तो ये उसको रफ़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यरकान के मर्ज़ को रफ़ा करने के लिए इमली को इस्तेमाल किया जाता है। इसका शरबत अमूमन इस्तेमाल किया जाता है या दीगर अद्वियात के साथ इसको शामिल करके इस्तेमाल किया जाता है। फिर ये अपने सर्द खुश्क मिजाज की वजह से मुसोड़ों से खून आने की जो बीमारी है, जो मर्ज़ है, उसको भी रफ़ा करती है, क्योंकि ये ऐसी रगें जो हमारे जिस्म में हिद्दत की ज़्यादती की वजह से, हरारत की ज़्यादती की वजह से जिनके मुँह खुल जाएँ, जो फट जाएँ और उनसे खून बहने लगे, तो ये अपने सर्द खुश्क मिजाज
مزاج کی وجہ سے ان کے منہ سکیڑ کر بند کر دیتی ہے اور خون آنا بند ہو جاتا ہے۔ پھر حرارت کی زیادتی کی وجہ سے خفقان کی کیفیت پیدا ہو جائے تو املی کا استعمال خفقان کے مرض کو بھی رفع کرتا ہے۔ پھر املی صفراوی قے کو رفع کرنے کے لیے اور بلغمی قے اور متلی کو بھی رفع کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ صفراوی بخاروں کو رفع کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کو کم کرنے کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ معدہ کی کمزوری کو رفع کرتی ہے اور پیاس کی شدت کو کم کرتی ہے۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ گرمیوں کے موسم میں املی اور آلو بخارا کا شربت لوگ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ یہ جسم کی حدت کو کم کرتی ہے، پیاس کی شدت کو بجھاتی ہے، ہاتھ پاؤں کی جلن کو کم کرنے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے۔ پھر جیسا کہ ہم نے اس کے مغز کے بارے میں بتایا کہ اس میں جریان اور احتلام کو رفع کرنے کی پراپرٹیز موجود ہیں، تو ان پراپرٹیز کی وجہ سے اسے خاص طور پر جریان کے مرض اور احتلام کے مرض کو رفع کرنے کے لیے مفرد حالت میں استعمال کیا جاتا ہے یا دیگر ادویات کے ساتھ شامل کر کے استعمال کیا جاتا ہے۔ جبکہ عورتوں میں اگر لیکوریا کا مرض ہو جائے، سیلان الرحم کا مرض ہو، تو اس کو رفع کرنے کے لیے بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ خونی بواسیر کو روکنے کے لیے بھی اس کے مغز کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا گودا مسلسل استعمال کرنے سے قبض بھی رفع ہو جاتی ہے، یعنی اس میں لیگزیٹو پراپرٹیز بھی موجود ہیں۔ ابھی ہم نے جو اس کے ادویاتی افعال و خواص اور مختلف امراض میں اس کے استعمال کی بات کی، تو ان میں خاص طور پر اسے متلی، پیاس کی زیادتی، گرمی کے امراض، ہاتھ پاؤں کی جلن، پیشاب کی جلن، صفرا کی زیادتی کے امراض کی وجہ سے جتنی بھی تکالیف جسم میں پیدا ہوتی ہیں، ان امراض کو رفع کرنے کے لیے املی استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کا مغز جو کہ اس کے بیجوں سے حاصل کیا جاتا ہے، وہ بھی جریان، احتلام اور لیکوریا کے مرض کو خاص طور پر رفع کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے بیج کافی سخت ہوتے ہیں، عموماً انہیں بآسانی نہیں توڑا جا سکتا، اس لیے انہیں چند دن کے لیے پانی میں بھگویا جاتا ہے، یہ نرم ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کا مغز نکالا جاتا ہے، یا اس کے بیجوں کو ریت میں بھون لیا جاتا ہے۔ بھوننے کے بعد اس کے بیج تھوڑا نرم ہو جاتے ہیں، پھر انہیں توڑ کر اس سے مغز حاصل کر لیا جاتا ہے۔ اب املی میں پائے جانے والے جو مختلف کیمیکل انگریڈینٹس ہیں، ان کی اگر بات کریں تو اس میں خاص طور پر پروٹین ود ایسینشیل امینو ایسڈز، یعنی ایسے پروٹینز جو کہ بنیادی امینو ایسڈز کے ساتھ اس میں پائے جاتے ہیں، جو کہ ہمارے پٹھوں کو مضبوط کرتے ہیں۔ اس میں کاربوہائیڈریٹس موجود ہوتے ہیں جو کہ ہمارے تمام اعضاء اور وائٹل آرگنز کو تقویت پہنچاتے ہیں۔ اس میں بہت سارے منرلز موجود ہوتے ہیں جیسا کہ پوٹاشیم، کیلشیم، میگنیشیم، فاسفورس، آئرن اور وٹامن اے وغیرہ۔ تو ان منرلز کی وجہ سے یہ ہماری ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے، ہمارے پٹھوں کو تقویت پہنچاتی ہے۔ جبکہ اس میں بہت سارے فروٹ ایسڈز بھی پائے جاتے ہیں جیسا کہ اسکاربک ایسڈ ہے، ٹارٹارک ایسڈ ہے، میلک ایسڈ ہے، سٹرک ایسڈ ہے، لیکٹک ایسڈ ہے۔ تو یہ جو مختلف اس میں فروٹ ایسڈز پائے جاتے ہیں، ایک تو یہ ان فروٹ ایسڈز کی وجہ سے اس میں بہت زیادہ ترشی پائی جاتی ہے۔ پھر یہ فروٹ ایسڈز ہمارے جسم پر اینٹی انفلامیٹری پراپرٹیز مرتب کرتے ہیں، اینٹی آکسیڈنٹ پراپرٹیز مرتب کرتے ہیں، ہمارے جسم کے جو سوزشی امراض ہیں ان کو رفع کرتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ اس میں یہ جو فروٹ ایسڈز پائے جاتے ہیں، یہ ہمارے پٹھوں کو تقویت پہنچاتے ہیں، کنیکٹیو ٹیشوز کو مضبوط کرتے ہیں، خون کی جو رگیں ہیں ان کی دیواروں کو مضبوط کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ مسوڑوں سے بہتے ہوئے خون کو کنٹرول کر لیتے ہیں، مسوڑوں سے جو آنے والا خون ہے وہ رک جاتا ہے۔ املی میں جو میلک ایسڈ پایا جاتا ہے وہ دانتوں کو سفید رکھنے کی اس میں صفت پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایسڈز ریڈ بلڈ سیلز کے لیے جسم میں آئرن کی جو ایبزارپشن ہے اس کو بھی بڑھاتے ہیں۔ جبکہ یہ اس میں جو سٹرک ایسڈ پایا جاتا ہے وہ اینٹی بیکٹیریل پراپرٹیز رکھتا ہے۔ املی میں لیپیول نامی ایک کیمیکل پایا جاتا ہے جو کہ اینٹی انفلیمیٹری اور اینٹی وائرل پراپرٹیز رکھتا ہے، یعنی سوزشی امراض کو اور وبائی امراض کو رفع کرنے کے لیے مفید ہوتا ہے۔ پھر اس میں پیکٹین نامی کیمیکل پایا جاتا ہے جو کہ خلیوں کی آپس کی بائنڈنگ کو مضبوط کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ پیکٹین ہمارے جسم پر ملین یعنی لیگزیٹو اثرات بھی مرتب کرتا ہے۔ پھر املی کا جو ایکسٹریکٹ حاصل کیا جاتا ہے وہ جسم پر بہت زیادہ مفید اثرات مرتب کرتا ہے، یعنی وہ دافع سوزش بھی ہے، اینٹی انفلامیٹری پراپرٹیز رکھتا ہے، اینٹی آکسیڈنٹ پراپرٹیز جسم پر مرتب کرتا ہے، اثرات مرتب کرتا ہے، یعنی خلیوں کی جو بے ہنگم توڑ پھوڑ ہوتی ہے، جو غیر طبی توڑ پھوڑ ہوتی ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی اس کا ایکسٹریکٹ استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر پیاس کی شدت کو کم کرنے کے لیے، یرقان کے مرض کو رفع کرنے کے لیے، پیشاب کی سوزش اور جلن کو کم کرنے کے لیے، ہاتھ پاؤں کی سوزش اور جلن کو کم کرنے کے لیے، قے اور متلی کو رفع کرنے کے لیے، معدہ کو تقویت پہنچانے کے لیے، بھوک کی کمی کو رفع کرنے کے لیے، معدہ کو قوت پہنچا کر بھوک کو بڑھانے کے لیے، پیچس کے مرض کو رفع کرنے کے لیے، سوزاک کے مرض کو رفع کرنے کے لیے اس کا ایکسٹریکٹ ان بہت سارے امراض کو
کو رفع کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اگر ان جنرل بات کریں تو یہ آنتوں کے جو امراض یا معدہ کے جو امراض ہیں ان کو خاص طور پر رفع کرنے کے لیے اس کا ایکسٹریکٹ استعمال کیا جاتا ہے۔ املی کا گودا یا اس کا جو مغز ہے وہ 3 سے 5 گرام تک استعمال کیا جا سکتا ہے، چونکہ اس میں ایسڈز کی مقدار کافی زیادہ ہے جن کی وجہ سے یہ جسم میں ایسیڈک انوائرمنٹ کو بڑھا دیتی ہے۔ تو ایسے افراد جن کو معدے کا السر ہو، خوراک کی نالی میں کوئی سوزش یا ورم ہو، منہ میں کوئی چھال کوئی سوزش یا ورم ہو، یا جن میں ایسیڈیٹی بہت زیادہ ہو، انہیں املی نہیں استعمال کرنی چاہیے۔ یا ایسے افراد جن میں صداع کی زیادتی ہو یا جن کا مزاج سرد خشک ہو، انہیں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جبکہ گرم مزاج کے افراد جن کے جسم میں صفرا زیادہ ہو یا گرمی زیادہ ہو، وہ اسے استعمال کر کے فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ دموی مزاج کے افراد یعنی جن کے خون میں حدت بہت بڑھ جائے، وہ افراد اسے استعمال کر کے مفید نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ بلغمی امراض کے افراد جن کے جسم میں رطوبات بہت زیادہ بڑھ جائیں، رکنے لگیں، تو یہ ان رطوبات کو بھی خارج کرتی ہے اور سینے کو بھی صاف کرتی ہے، تو ایسے افراد کے لیے یہ مفید ہے۔ یعنی املی کو گرم مزاج کے افراد، دموی مزاج کے افراد اور بلغمی مزاج کے افراد استعمال کر سکتے ہیں، یہ ان کے لیے مفید ہے۔ لیکن جن لوگوں کے مزاج میں پہلے سے ہی سردی اور خشکی کے اثرات نمایاں ہوں، جن کے جسم میں صداع کی زیادتی ہو، جن کے جسم میں صداع حد سے بڑھ چکا ہو یا غیر طبیعی صورت اختیار کر چکا ہو، تو ایسے افراد کو املی استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اگر جسم پر یہ کوئی مضر اثرات مرتب کر لے تو اس کی اصلاح کرنے کے لیے شہد، شکر یا عناب وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر املی دستیاب نہ ہو اور آپ کو اس کے متبادل کوئی دوا چاہیے ہو تو آپ زریشک اور آلو بخارا استعمال کر سکتے ہیں۔ مارکیٹ میں املی کے جو تیار مرکبات ملتے ہیں جو آپ ان مختلف امراض کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، ان میں جوارش تمر ہندی، جوارش املی، شربت تمر ہندی یا شربت املی کے نام سے بھی اس کا مرکب موجود ہوتا ہے مارکیٹ میں، آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ حاملہ خواتین خاص طور پر اسے استعمال کر سکتی ہیں کہ اور متلی کو رفع کرنے کے لیے، عام افراد بھوک کی کمی کو رفع کرنے کے لیے، کہ اور متلی کو رفع کرنے کے لیے، پیاس کی شدت کو کم کرنے کے لیے، بھوک کو بڑھانے کے لیے، معدہ کو تقویت پہنچانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے مفید نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ہم آپ کو اس کی ایک مختصر سی ریسیپی بتاتے ہیں جو آپ بآسانی گھر میں تیار کر سکتے ہیں۔ ایک نہایت آسان چٹنی ہے، اسے آپ گھر میں بنا کر محفوظ کر لیں۔ بھوک کو بڑھانے کے لیے، کہ اور متلی کو رفع کرنے کے لیے، جسم کی حد سے بڑی حدت کو کم کرنے کے لیے، گرمی کو امراض کو رفع کرنے کے لیے اسے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ معدہ کو تقویت پہنچانے کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے آپ تمر ہندی یا املی 20 گرام لے لیں، شیریں اناردانہ آپ 20 گرام لے لیں، مویز منقع یعنی صاف شدہ جو منقع ہے وہ 20 گرام لے لیں، اور 40 گرام اس میں شکر یا گڑ شامل کر لیں۔ اس میں آپ زنجبیل یا سونڈ، پودینہ کے پتے اور کالی مرچ 10-10 گرام شامل کر لیں، ان کو اچھی طرح سے پیس لیں، ان کی اچھی طرح سے چٹنی تیار کر لیں، کسی برتن میں اسے محفوظ کر لیں اور کھانے کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ کھانے کے علاوہ بھی آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں، تو اس کے استعمال سے آپ کی بھوک بڑھ جائے گی، کہ اور متلی کی کیفیت اگر ہو تو وہ رفع ہو جائے گی۔ آپ کا منہ کڑوا رہتا ہو، خاص طور پر صبح کے وقت کڑوا رہتا ہو، تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے معدہ کو تقویت ملے گی اور بہت سارے گرمی کے امراض سے بھی آپ کو نجات ملے گی۔ جی تو دوستو، مجھے امید ہے آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہو تو میرے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنی مفید اور قیمتی آراء و تجاویز سے ہمیں کمنٹس کے ذریعے آگاہ فرمائیں۔ السلام علیکم، آپ کا دوست حکیم اعجاز الہی عظیمی۔